अलैकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। डेड लाइन ख़त्म, इलेक्शन की तैयारियां शुरू। नया लॉन्ग मार्च होगा या नहीं होगा, और पिछले लॉन्ग मार्च के दिन, लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले क्या होता रहा, किस तरह इमरान खान हुकूमत से लॉन्ग मार्च ना करने के बहाने मांगते रहे, जवाब मांगते रहे, रिलीफ मांगते रहे कि थोड़ा सा हल्का सा कोई ऐलान कर दें, सिर्फ कह दें हाँ हम इंतखाबात करवाने के लिए तैयार हैं और मैं लॉन्ग मार्च नहीं करता। ये मुज़ाकरात कहाँ, कैसे, किस तरह हुए, ये मामला है। और फिर मामला है लॉन्ग मार्च, अगले लॉन्ग मार्च का भी। तो पहले मेरा ख्याल है आज डेडलाइन ख़त्म हो रही है, मैं इस पर बात करता हूँ। और फिर ये वाला मामला बड़ा दिलचस्प है, जो इमरान खान साहब खुद चलकर हुकूमत के पास गए। इस्लामाबाद, पेशावर से लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद की तरफ तैयारी करने में थे। 25 की सुबह लॉन्ग मार्च से पहले उन्होंने कोशिश की कि हुकूमत किसी तरह कोई सेफ पैसेज दे दे और रास्ता दे दे ताकि वो फेस सेविंग उनको मिल जाए और लॉन्ग मार्च ना करें। लेकिन हुकूमत ने उनको फेस सेविंग नहीं दी और फाइनली इमरान खान साहब को वो लॉन्ग मार्च जो नहीं करना चाह रहे थे वो करना पड़ गया। फिर आपने देखा तो वो हेलीकॉप्टर पर आए। तो वो क्या हुआ था, किस तरह हुकूमत ने इनकार किया, कहाँ मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात में कौन कौन शरीक थे और क्या क्या हुआ, और मुज़ाकरात के बाद मुज़ाकरात करने वाली अपनी टीम के साथ इमरान खान साहब ने क्या किया, ये सारी बातें मैं आपको आखिर में बताऊंगा। लेकिन पहले इमरान खान साहब ने जो 25 मार्च का लॉन्ग मार्च था, वो जब 26 की सुबह, यानी ज़ाहिर चलता रहा, चल था, 26 की सुबह जब वो इस्लामाबाद में पहुँचे तो उस वक्त उन्होंने ऐलान किया था वापसी का। सबको हैरान कर दिया कि इमरान खान साहब तो कह रहे थे कि जी मैं तो इलेक्शन लिए, इलेक्शन की तारीख और असेंबली तोड़ने की तारीख लिए बग़ैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो अचानक उनको क्या हो गया कि वो वापस चले गए। नज़र आ रहा था लोग इतने नहीं थे, हुकूमत ने तैयारी पूरी की हुई थी, इमरान खान साहब शायद गलतफहमी का शिकार थे। तो बहरहाल वो उन्होंने आखिर में जो डेडलाइन दी थी वो डेडलाइन आज ख़त्म हो रही है। उन्होंने जो आखिरी वो जो 26 को ख़िताब किया था, 6 दिन के बाद दोबारा वापस आऊँगा। वो ऐसे जैसे हमलावर नहीं आते आकर और किले के दरवाजे पे खड़े होकर कहते हैं कि जी सुलह कर लो, ये कर लो, वरना फिर हम दोबारा आएंगे। जिस तरह छोटे छोटे रजवाड़ों पे ऊपर से हमलावर हमला करते थे आके, फिर इस तरह हमला करके आके रुकते थे, रुक के फिर ऐलान करके और तारीख देकर चले जाते थे और फिर आते थे। तो इमरान खान साहब ने इसी तरह का किया कि जी मैं 6 दिन के बाद आऊँगा। अब 6 दिन तो बाद में आने थे। उसी दिन 26 को जब इमरान खान साहब बनीगाला गए और बनीगाला से पेशावर गए तो उनको लग पता गया, समझ आ गई कि नहीं ये 6 दिन वाली बात उनसे गलती हो गई। फिर उन्होंने बीच में सुप्रीम कोर्ट का तड़का लगाने की कोशिश की। फिर मुसलसल कहते रहे कि जी मैं सुप्रीम कोर्ट में भी जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट से पूछूंगा कि हमें ये क्या हमारे साथ इस तरह का सलूक किया जाएगा, फिर हम लॉन्ग मार्च किस तरह करेंगे, हम तहरीक किस तरह चलाएंगे, हमें बताया जाए हम आज़ाद कौम है, गुलाम कौम है। फिर उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 2 रोज़ पहले यानी सोमवार को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाना था, नहीं गए। कल मंगल को सुप्रीम कोर्ट जाना था, नहीं गए। अब आज पता नहीं सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या नहीं जाते। सुप्रीम कोर्ट अभी तक जाने की हिम्मत इमरान खान साहब की नहीं हो रही। वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान साहब जाएंगे तो वहाँ से इस बार रिलीफ नहीं मिलना, इसलिए इमरान खान साहब बाहर सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इमरान खान साहब जो है जलसों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, जलसा तो खैर किया नहीं, हाँ जलसा किया, जलसा वो खान साहब ने जो वर्कर्स कन्वेंशन था वो किया, तो वकला कन्वेंशन किया, तो उसमें और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में या फिर वो अपने सहाफ़ियों के साथ जो बैठते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते नहीं, अपने सहाफ़ियों को बुलाते हैं और वहाँ बात करते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस गलती से कर दी थी, वहाँ एक सवाल आ गया था और वो सवाल इमरान खान साहब को उसने नींदें उड़ा दी इमरान खान साहब की। तो उसके बाद उनको याद आ गया कि नहीं मेरे अपने सहाफ़ी भी हैं, तो कल उनको भी बुला लिया, तो उनके साथ बैठ गए। और एक दिन पहले दूसरे सहाफ़ियों को बुला लिया था, वो भी उनके ही थे। तो खैर, तो इमरान खान साहब जो हैं उसमें उन्होंने ये बातें करना शुरू कर दी कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट को मैं कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट को कहता हूँ कि रूलिंग दे। अब आपकी भी जिम्मेदारी है, आपका ट्रायल है, आप बताएं कि क्या पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज हो सकता है, नहीं हो सकता, लॉन्ग मार्च हो सकता है, नहीं हो सकता, हुकूमत गिराने के लिए 20 लाख लोग इस्लामाबाद में इकट्ठे किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते। और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने कहा जी मुझे हमें रूलिंग दें। अब मसला ये था कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान साहब, मैंने जैसे गुजारिश की कि सोमवार को जाना था, नहीं गए, कल मंगल को जाना था, नहीं गए। उसके पीछे रीज़न हो सकता है आज चले जाए, मतलब ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन ज़ाहिर उसके लिए फिर जो कुछ होता रहा या जो मवाद हुकूमत के पास इमरान खान के ख़िलाफ़ है, उस मवाद की बुनियाद पर या उसका तोड़ निकालने से पहले इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि हुकूमत के पास
جو رانا ثناءاللہ صاحب نے کل پریس کانفرنس کی کہ ان کے پاس سارے ثبوت ہیں، ان کے پاس آڈیوز موجود ہیں، ان کے میٹنگ کے اندر کیا ہوتا رہا اس کے ثبوت موجود ہیں، کس طرح یہ انتشار پھیلانے کا منصوبہ بنا کر آئے تھے، وہ سارا کچھ رانا ثناءاللہ صاحب کے بقول ان کے پاس موجود ہے۔ تو اب عمران خان صاحب کہہ تو بیٹھے 6 دن، تو ان کو اگلے دن ہی پتہ چل گیا کہ نہیں، معاملہ 6 دن تک نہیں جانا، معاملہ 6 دن سے بہت لمبا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ سارے پارٹی لیڈرشپ نے عمران خان صاحب سے منہ موڑ لیا، انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں جی یہ کوئی تماشا نہیں ہے کہ آپ ہر دوسرے تیسرے دن بعد کہتے رہے کہ جی ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ استعفیٰ دینا ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے۔ سرمایہ لگتا ہے، وقت لگتا ہے، لوگ تھک جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کے لیے تو ہوگا یہ بزنس، کہا عمران خان صاحب کو کسی نے کہ آپ کے لیے تو ہوگا یہ بزنس، لیکن ہمارے لیے نہیں ہے، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہمیں اس طرح لوگوں کو اس آگ میں نہیں دھکیلنا۔ اگر آپ حکومت کو ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں تو پارلیمنٹ میں آ جائیں۔ جب عمران خان صاحب نے اگلے لانگ مارچ کی بات کی، ان کو کہا گیا کہ پارلیمنٹ میں جانے میں کیا حرج ہے، پارلیمنٹ میں ہم کیوں نہیں جا رہے، ہم کیسے سڑک پر حکومت کو گرا سکتے ہیں۔ اور پہلا لانگ مارچ ناکام ہونے کے بعد عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ کی تحریک سے ہوا نکل چکی، پی ٹی آئی کے اندر کہا گیا کہ آپ کی تحریک سے ہوا نکل چکی ہوئی ہے، اب آپ اس وہ گمان میں اور اس وہم میں نہ رہیں کہ آپ دوبارہ نکلیں گے، اور لوگ اتنے نکلیں گے جتنے آپ لے کر گئے تھے بہت تھے، اس سے زیادہ نہیں نکل سکتے۔ تو عمران خان صاحب کو اگلے دن ہی یہ بات کہہ دی گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کور کمیٹی کا اجلاس بلایا، کور کمیٹی میں بھی عمران خان صاحب کو یہی کہا گیا کہ نہیں خان صاحب یہ نہیں، استعفے واپس لو، پارلیمنٹ میں چلو، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ ممکن نہیں ہے، سیاسی طور پر ہم حکومت کو لانگ مارچ کے ذریعے گرا نہیں سکتے، کمزور بھی نہیں کر سکتے، یہ حکومت کے پاس کوئی اور طاقت ہے، اور وہ میں آپ کو گزارش کر چکا ہوں، معاشی کمزوری حکومت کی طاقت بن گئی ہے، یہ والی جو کمزوری ہے معاشی، آج دیکھ کے کل دیکھیں یہ کل اتنی معاشی بدحالی کی وجہ سے یوٹیلیٹی سورس پر 200 روپے سے زیادہ آئل اور گھی کی قیمتیں فی کلو بڑھی ہیں۔ کبھی کسی نے سوچا کہ جو 250 روپے گھی تھا وہ چلا گیا، اس کی قیمت بڑھ رہی ہے 200 روپے سے زیادہ؟ تو یہ اور کوئی اس طرح کوئی بڑا کوئی طوفان نہیں اٹھ رہا، حالانکہ بہت بڑا طوفان اٹھنا چاہیے اتنی مہنگائی کا، نہیں اٹھ رہا، کیونکہ ملک کی جو کنگال کر دیا گیا پچھلی حکومت میں، اس کا اس حکومت کو کم از کم اس حوالے سے فائدہ ہو رہا ہے کہ حکومت کے خلاف کوئی بڑی تحریک فوراً اٹھ نہیں سکتی، اس کو کہیں سے سپورٹ ملے گی نہیں، کیونکہ اگر وہ تحریک کامیاب ہوتی ہے تو ملک مزید کنگال ہو جائے گا، ملک مزید غیر یقینی کی صورتحال سے دوچار ہو جائے گا۔ یہ سمجھایا گیا عمران خان صاحب کو کہ اس حکومت کی کمزوری وہ معیشت ہے جو آپ چھوڑ کر گئے ہیں، مضبوطی وہ کمزور معیشت ہے جو آپ چھوڑ کر گئے ہیں، وہ طاقت ہے اس حکومت کی، تو لہٰذا بہتر ہے کہ آپ دوسرے لانگ مارچ والی ضد چھوڑ دیں۔ تو دوسرے دن عمران خان صاحب کو بات سمجھ نہیں آئی تھی، تیسرے دن سمجھ آ گئی تھی، پھر وہ سپریم کورٹ والی بات کرنا شروع ہو گئے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کل لانگ مارچ کی تاریخ دیں گے؟ جواب ہے کہ نہیں دیں گے۔ وہ خود بھی کئی بار کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جی میں ابھی سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کروں گا، اس کے بعد لانگ مارچ۔ کیا تحریک اٹھائیں گے بڑی؟ جواب ہے نہیں۔ اب عمران خان صاحب دوبارہ رابطہ عوام مہم کی طرف جانا چاہیں گے، مگر ڈر ہے گرفتاری کا۔ رابطہ عوام مہم کے پی کے میں تو چلا ہی رہے ہیں، تو پنجاب کیسے جائیں گے، سندھ کیسے جائیں گے، بلوچستان کیسے جائیں گے؟ بلوچستان اور سندھ وہ زیادہ جاتے نہیں ہیں، لیکن پنجاب میں کیسے جائیں گے؟ تو پنجاب میں آئیں گے، سندھ جائیں گے یا بلوچستان جائیں گے، وہاں پر حکومتیں اور ہیں، تو ان کو ڈر ہے کہ وہاں پر وفاقی حکومت اپنی صوبائی حکومتوں کے ذریعے مجھے گرفتار نہ کروا لیں۔ میں نے ایک پی ٹی آئی کے لیڈر سے بات کی، میں نے کہا یار گرفتاری، عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے حکومت چند لمحے بھی نہیں رکھ سکتی، تو ڈر کیوں رہے ہیں؟ ضمانت ہو جائے گی فوراً۔ آپ نے دیکھا نہیں شیریں مزاری کے معاملے پر رات کو عدالت کھلی، 11:30 بجے عدالت نے کہا کہ پیش کریں، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب اپنی قیادت کو یہ کہتے ہیں، یعنی وہ جو پی ٹی آئی کے بندے تھے، کہ اپنے جو باقی جو پارٹی رہنما ہیں، قائدین ہیں، ان کو یہ کہتے ہیں کہ جی میں ڈر نہیں رہا گرفتاری سے، لیکن آپ سوچیں کہ اگر میں 1 گھنٹے کے لیے بھی لاک اپ میں یا تھانے میں اپنا جیل چلا گیا تو پروسیس رک جائے گا ہمارا پولیٹیکل، میں بہت زیادہ، میرا وقت قیمتی ہے، میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اس طرح ان کو لبھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ہنس رہے تھے، کہتے ہیں یار ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ڈرتے ہیں۔ اور 2008 کی میں کئی بار مثال دے چکا ہوں، جس طرح وہ میاں والی جیل گئے 8 دن 2007 میں، جس طرح گئے اور جس طرح واپس آئے، وہ بھی سب کو پتہ ہے، اور اب ہر تقریر میں کہتے ہیں میں نے عدلیہ کے لیے 8 دن کی جیل کاٹی ہے، لہٰذا عدلیہ مجھے لانگ مارچ کرنے کی اجازت دلوائے اور سہولت فراہم کرے، وہ ہر تقریر میں یہ بات کرتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب پشاور بیٹھے رہیں گے، اور پشاور سے عمران خان صاحب کوئی بڑی تحریک اٹھا نہیں سکتے، اور عدالت سے
اگر یہ آرڈر آ جاتا ہے کہ عمران خان کو کہیں سے گرفتار نہ کیا جائے، کہیں بھی ہوں گرفتار نہ کیا جائے، جلسے کر رہے ہیں، ریلیز نکال رہے ہیں، وہ تو ان کا حق ہے، ظاہر ہے، ان سے نہ روکا جائے، تو پھر عمران خان صاحب جو ہے پھر نکلیں گے، یعنی پشاور سے عمران خان صاحب عدالتی ضمانت کے بعد نکلیں گے کہ عدالت ضمانت دے گی کہ جی عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا تو پھر پشاور چھوڑیں گے۔ ایک تو یہ معاملہ۔ اب دوسرا معاملہ ہے عمران خان صاحب جو ہے لانگ مارچ نہیں کرنے جا رہے، یہ چیز فوراً نہیں ہوگا لانگ مارچ۔ یہ لانگ مارچ انہوں نے کہلوایا ہے پرویز الہی صاحب سے کہ جی 1 مہینہ، میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ اگست تک تو یہ کہیں نہیں جاتے معاملات، اگست کے بعد ہی جو بھی ہوگا اگست کے بعد ہوگا، مونسون نکل جائے گا، اس کے بعد مونسون سے پہلے کون نکلتا ہے، کہاں جلسے ہوتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے چھوٹے موٹے جلسے کرنے ہوں گے، ورکرز کنونشن، ٹائم ان کے پاس کافی ہے تو یوٹیوبرز کو بلا لیں گے، ولاگرز کو بلا لیں گے، اور وہ جو اپنے صحافی ہیں، اپنے اینکرز ہیں، ان کو بلا لیں گے، ان سے بات چیت کر لیں گے۔ تو بہرحال عمران خان کی سائڈ سے تو یہ معاملہ ہے، لیکن دوسرا عمران خان صاحب کو جنہوں نے ناکام بنایا تھا سپریم کورٹ میں، 1 بار نہیں 2 بار، الیکشن کمیشن آف پاکستان 7 اپریل کو، آپ کو یاد ہوگا 7 اپریل کو جب سپریم کورٹ آف پاکستان سوو موٹو کیس کے تحت ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ پر سماعت کا فیصلہ دینے جا رہی تھی سوو موٹو کیس کا، تو اس وقت آخری جو عمران خان صاحب کی کشتی میں پتھر پھینکا تھا نا ڈبونے کے لیے، وہ تھا الیکشن کمیشن کا۔ الیکشن کمیشن سے سپریم کورٹ آف پاکستان پوچھا چیف الیکشن کمشنر سے کہ آپ انتخابات کب کروا سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جب 7 مہینے تک تو نہیں کروا سکتے، 4 مہینے میں چاہیے حلقہ بندیوں کے لیے اور ان کا جو پروسیجر ہوتا ہے، اور پھر 3 مہینے چاہیے انتخابات کے لیے، کیونکہ حلقہ بندیاں چینج ہونی ہیں، خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقے مرج ہوئے ہیں، تو قبائلی علاقوں کی جو سیٹیں تھیں وہ خیبر پختونخوا میں مرج کرنی تھی، تو اس طرح وہ ایک مسئلہ بنا ہوا تھا، اور سیٹیں کم بھی ہونی تھی، 6 سیٹیں کم ہوئی ہیں قومی اسمبلی کی، تو وہ 6 سیٹیں کم ہوئی ہیں، تو پھر NA1 سے لے کے NA266 تک جو جنرل سیٹیں ہیں، یا 267 تک سب کا ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے، تو سب کی اپنی اپنی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، سیٹیں ظاہر ہے وہ 6 سیٹیں کم ہو جائیں تو پہلی سے لے کے آخر تک لائن ساری ڈسٹرب ہو گئی، تو ہمیں اس میں 2 مہینے چاہیے، اور اس کے بعد اعتراضات سننے، اعتراضات اور یہ لگا کے ہمیں کچھ 4 مہینے لگ جائیں گے، لیکن اگر بہت جلدی بھی کر لیں ایمرجنسی بنیاد پر زیادہ وسائل استعمال کر کے بھی، تو یہ پروسیجر 2 مہینے میں، اور 3 مہینے مزید 5 مہینے سے پہلے تو ہم الیکشن نہیں کروا سکتے۔ جب یہ آرگومنٹ سپریم کورٹ میں گیا تھا تو عمران خان نے جو رولنگ دلوا کر ڈپٹی اسپیکر سے اور انتخابات 90 دن کے اندر کروانے کا اعلان کر دیا تھا اور اسمبلیاں توڑ دی تھیں، یعنی تحریک عدم اعتماد مسترد، اور پھر انہوں نے وزیر اعظم بحال ہو گئے، اور وزیر اعظم بحال تو تھے، وزیر اعظم تو تھے لیکن ان کا وہ اختیار بحال ہو گیا جب تحریک عدم اعتماد مسترد ہو گئی اسمبلی توڑنے کا، تو انہوں نے اسمبلی توڑ کر 90 دن کے اندر انتخابات کروانے کا اعلان کر دیا تھا، تو وہ رولنگ واپس ہو گئی۔ عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں تھے، اسمبلی نہیں تھی، وہ سارا کچھ بحال ہو گیا، تو عمران خان صاحب کا کام جو ہے وہ وہ جو سپریم کورٹ کی جو معاونت کی تھی الیکشن کمیشن نے، انہوں نے بتایا تھا کہ جب نہیں کر سکتے، اس نے عمران خان صاحب کی جو پورا وہ جو بھی انہوں نے جال بچھایا تھا آئین اور جمہوریت کے خلاف، وہ سارا کا سارا انہوں نے توڑ دیا۔ تو اس میں پھر یہ ہوا کہ اب الیکشن کمیشن نے، عمران خان صاحب لانگ مارچ کی تیاری کر رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ انتخابات کی تیاری کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ تو نہیں ہوگا، لیکن انتخابات تو پاکستان میں ہونے اور ہوں گے، تو الیکشن کمیشن نے جو نئی حلقہ بندیاں کی ہیں اس کے تحت جو نشستیں ہیں وہ انہوں نے تمام صوبوں میں تقسیم کر دی ہیں، جو صوبوں کا شیئر بنتا ہے، اور اس کے بعد اب وہ جو کیا ہوتا ہے اعتراضات سنے جائیں گے، اور اعتراضات کے بعد پھر اپنا الیکشن کی جب بھی حکومت اعلان کرے گی انتخابات کا، تو الیکشن کمیشن 3 مہینے کے اندر انتخابات کروانے پر تیار ہوگی۔ ابھی جو نئی جو ہوئی ہے 6 حلقے کم ہوئے 6، تو اس کے بعد جو صورتحال بنی ہے، بلوچستان کی نشستیں جو ہیں بڑھ گئی ہیں، 14 سے ہو گئی ہیں 16، خیبر پختونخوا کی نشستیں 35 سے 45 ہو گئی، 10 فرق پڑا کیونکہ وہ جو مرجر ہوا ہے نا اس کا فاٹا کا۔ اسی طرح پنجاب کی کم ہوئی ہے 148 سے 141، اور سندھ کی 61 سے 61 ہی رہی ہیں، سندھ کی کم نہیں ہوئی، اور باقی جو ہے یہ سارا انہوں نے اپنا جو جنرل نشستیں ہیں اس کا یہ انہوں نے بریک اپ بنایا کہ اس طرح ہوگا۔ اب ظاہر حلقہ بندیاں ساری چینج ہونی ہے، میں نے پہلے گزارش کی نا، تو 1 سے لے کے 266 تک سارے حلقے چینج ہوں گے، اور یہ ساری سیٹیں ملا کر جو بن جائیں گی جب مخصوص نشستیں ملا کر، تو یہ سیٹیں 336 بن جائیں گی، پہلے 342 تھی، تو
42 نہیں 342، تو 342 نشستیں بن جائیں گی. تو الیکشن کمیشن نے اپنا بنیادی کام کر لیا ہے مکمل. اب وہ انتخابات کی تیاری کی طرف ہے. عمران خان صاحب جن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کی تحریک سے ہوا نکل چکی ہوئی ہے، وہ ان کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ تحریک اٹھانے میں بہت وقت لگے گا، اسی لیے پہلے اپنے آپ کو ری آرگنائز کرو، پہلے نیچے تک اپنے کارکنوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرو کہ بھائی ہم ناکام نہیں ہوئے، سیاست میں ایسا ہوتا ہے. لیکن عمران خان صاحب کیونکہ اس طرح کی سیاست مانتے نہیں ہیں، تو بہرحال تو الیکشن کمیشن نے اپنی تیاری شروع کر دی. اب وہ جو ناکامی جہاں عمران خان صاحب کو ہوئی، وہ جو سمجھ کر بیٹھے تھے کہ وہ 20 لاکھ لوگ پہنچیں گے، جب وہاں پر دیکھا 25 مئی کو کہ جب پنجاب سے لوگ نہیں نکل رہے، جنوبی پنجاب سے لوگ نہیں نکل رہے، جب انہوں نے دیکھا کہ کہیں بھی لوگوں نے دھرنا دے کے پورے ملک میں سڑک بلاک نہیں کی، ان کا پلان تو یہی تھا کہ پورے ملک میں جگہ جگہ سڑکیں. میں نے آپ کو کئی بار بتایا ہوا کہ جو ان کی کور کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا فائنل، جس میں طے ہوا تھا کہ کیا کیا کرنا ہے، جس میں فیصلہ ہوا تھا کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب وہ تو آئے گا اسلام آباد، اور باقی صوبے اپنے اپنے علاقوں میں جہاں جہاں ہوگا وہیں پر دھرنا دے گا، وہیں پر احتجاج کرے گا، پورا ملک جیم ہو جائے گا، حکومت مجبور ہو جائے گی. تو جب یہ نہیں ہوا تو پھر ایک ہیلی کاپٹر چلا پشاور سے، رابطہ کیا گیا جن کے نمبر بلاک تھے کہ ہم اگر نہ آئیں تو ہمیں کیا مل سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ جی بات کروائی جا سکتی ہے. اسپیکر قومی اسمبلی کے دفتر میں ملاقات ہوتی ہے، راجہ پور اشرف کے دفتر میں. وہاں پر پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، JUI اور دیگر اتحادی جماعتوں کے جو ہے وہ نمائندے بیٹھتے ہیں، کیونکہ حکومت جو ہے وہ پوری سارے نمائندوں کو ساتھ بٹھا کر بیٹھتی ہے. سارے اپنے جو اتحادی تھے ان کو ساتھ بٹھا کر حکومت نے مذاکرات کیے. کیونکہ حکومتی ذرائع سے مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ جی اگر ہم ایسا نہ کرتے تو انہوں نے باہر نکل کر ہمارے اندر درار ڈالنے کی کوشش کرنی تھی کہ جی مسلم لیگ نون جو انتخابات کے لیے مان گئی ہے، پیپلز پارٹی انتخابات کے لیے مان گئی، یہ کر گئی وہ کر گئی، تو اتحادی یہ جو ہے اپنا MQM والوں کے منہ میں کیا رہا، BAP والے مفت میں خوار ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس طرح کی چیزیں کریں گے. لہٰذا سب کو بٹھایا گیا مذاکرات میں. اور ان مذاکرات میں جو شریک ہوئے ہیلی کاپٹر پر جو آئے پشاور سے، شاہ محمود قریشی، اسد عمر، پرویز خٹک. وہ جو ایاز صادق کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے پاس ثبوت ہے کہ یہ کیا ہم سے مانگتے رہے تھے، یہ وہ تھا کہ یار ہمیں سیف پیسج دے دو، ہمیں فیس سیونگ دے دو، ہم یہاں سے نہیں اس بند گلی میں پھنسنا چاہ رہے. عمران خان صاحب تو وہ تو ان کا دماغ کام نہیں کر رہا، وہ ہمیں پھنسا رہے ہیں، ہمیں فیس سیونگ دو. کیا فیس سیونگ چاہیے؟ فائنلی لمبا آرگومنٹ ہوا. شاہ محمود قریشی صاحب نے وہاں پر کہا کہ یار آپ نے جب کی تاریخ دینی ہے انتخابات کی، جون کی نہیں دیتے، اگست کی نہیں دیتے، ستمبر اکتوبر کی نہیں دیتے، اس کے بعد کی دے دو، تاریخ دے دو کہ جی فلاں مہینے میں ہم نے اسمبلی توڑ کر انتخابات کروانے ہیں، تاریخ دے دو. ہاں یہ ہے کہ وہ ذرا اسمبلی کی مدت سے تھوڑا سا پہلے بے شک ہو، یعنی اگر یہ اسمبلی اگست 2023 تک ہے تو بے شک آپ فروری مارچ 2023 کی تاریخ دے دو، ہمیں تاریخ دے دو. ہم نہیں اس معاملے میں پڑھنے چاہ رہے، ہم عمران خان صاحب کو ہمیں فیس سیونگ دے دو، ہم ان کو منا لیں گے عمران خان صاحب کو، اور وہ بھی یہ فیس سیونگ چاہ رہے ہیں. یہ عالم تھا عمران خان صاحب کا، اور عمران خان صاحب انتظار کرتے رہے پشاور میں کہ ان مذاکرات کا کیا حل نکلے گا. مسلم لیگ نون والوں کے لیے شاہ محمود قریشی صاحب نے اسی مذاکرات کے حوالے سے کہا تھا کہ جی مسلم لیگ نون والے تو چاہتے تھے کہ انتخابات ہوں، لیکن پیپلز پارٹی نہیں مان رہی تھی. تو اس میں نہ مسلم لیگ نون نے کہا ہم انتخابات کی تاریخ دیں گے، نہ پیپلز پارٹی نے کہا ہم انتخابات کی تاریخ دیں گے. یہی کہا گیا کہ ہم جس ایجنڈے کے لیے آئے ہیں، الیکشن اصلاحات ہے، دیگر معاملات ہیں، ہم وہ پورے کریں گے اور پھر انتخابات اپنی مرضی سے کروائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کے پریشر میں آ کے اپنا انتخابات کروائیں. آپ نے آنا ہے 100 بسم اللہ آ جائیں، ہمارا بندوبست پورا ہے. پھر آپ ذرا یاد کریں 25 کی صبح کیا ہوا تھا کہ 25 کی صبح کو پھر عمران خان صاحب جو ہیں پشاور بیٹھے رہے. ان کا خیال تھا کہ جی کوئی نہ کوئی اب اتنا میں پریشر بن گیا ہوا ہے، اور یہ اب پریشر بنانے والے نا اپنا وفد خود نہیں بھیجا کرتے. ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ پشاور سے ہیلی کاپٹر اسلام آباد آیا تھا. کمزور کون تھا؟ جو اسلام آباد دوڑا دوڑا آیا تھا، ورنہ یہ ہوتا کہ اسلام آباد سے ہیلی کاپٹر پشاور جاتا. اگر حکومت ڈری ہوتی اور کمزور پوزیشن پر ہوتی تو پھر پشاور اپنا ہیلی کاپٹر دوڑاتی، اسلام آباد سے ہیلی کاپٹر دوڑتا، پھر لوگوں کو بٹھاتے، پھر کسی اور کو بٹھاتے. ہاں کچھ اور لوگ بھی اس میٹنگ میں تھے، وہ جو پشاور سے ہیلی کاپٹر آیا تھا نا، جن کو انہوں نے کہا تھا، جن کے نمبر بلاک تھے، ان کو کہا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو کروائیں، جن کے ذریعے کہا تھا تحریک عدم اعتماد واپس کروا لیں. اس طرح کے کچھ لوگ، اس طرح کے وہاں سے کچھ لوگ تھے، کچھ غیر سیاسی لوگ تھے اس میٹنگ میں اطلاعات کے مطابق.
تو وہ جو کمزور ہوتا ہے، جو راستہ چاہتا ہے وہی چل کر جاتا ہے. تو یہ چل کر آئے حکومت کے پاس کہ یار ہمیں فیس سیونگ دے دیں، سیف پیسج دیں. تو حکومت نے کہا نہیں جی، ہمارا تو اپنا جو ایجنڈا ہے وہ ہے، آپ نے کرنا تھا آپ نے کر لیا ہوا ہے، تو اب بسم اللہ کیجیے، آپ اسلام آباد آئیے. تو پھر یہ یہاں سے واپس گئے. تو پھر وہ ہیلی کاپٹر پشاور پہنچا ہے. پھر عمران خان صاحب اس ہیلی کاپٹر سے بیٹھے ہیں. پھر وہ ثوابی آئے ہیں. پھر ثوابی سے انہوں نے لانگ مارچ کو لیڈ کیا ہے. ایک یہ کر رہے تھے اور دوسرا سپریم کورٹ کو انگیج کیا ہوا تھا عمران خان صاحب نے 2-4 دن پہلے سے، اور اسی دن سپریم کورٹ کی سماعت بھی تھی. تو پھر جب ادھر سے جواب آیا تو سپریم کورٹ میں جا کر اپنا تگڑا کیس لڑنے کی کوشش کی اور سپریم کورٹ سے ریلیف لیا. تو جب یہ ساری چیزیں آپ سامنے رکھیں اور تو پھر بات سمجھ آ جاتی ہے کہ عمران خان صاحب جو کچھ کرنا چاہ رہے تھے اس میں وہ کامیاب تو کیا، اس میں وہ زیرو تو کیا، زیرو مائنس میں چلے گئے. یعنی عمران خان صاحب نے جو ہوا بنایا تھا وہ غبارے سے ہوا نکل گئی، غبارہ یوں لیٹ گیا، فلیٹ ہو گیا. اب وہ اس میں ہوا بھر رہے، اس میں پنکچر ہی پنکچر ہے، ہوا نہیں بھری جا رہی. اسی وجہ سے میں نے آغاز میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جہاں جہاں سگنلنگ کرتے رہے، ان کو پتہ چل گیا کہ عمران خان صاحب کتنے تگڑے ہیں، ان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، لوگ دوسرے والے، وہ پبلک نہیں، پبلک تو ہے ان کے ساتھ، تو وہ کتنے لوگ ہیں مال خرچ کرنے والے، سہولت کرنے والے. تو اگلوں کو پتہ چل گیا ہوا ہے. لہٰذا عمران خان صاحب ڈیڈ لائن پر ڈیڈ لائن دیتے رہے. حکومت اپنی مرضی سے کرے گی جو کچھ کرے گی. انتخابات حکومت نے کل کرنے، الیکشن کمیشن نے تیاری کر لی ہے، حلقہ بندیاں ہو گئی ہیں. اب الیکشن کمیشن اپنا کام مکمل کرنے کے بعد حکومت کو کہہ دے گی کہ جی بسم اللہ، جب حکم کرے، جب حکومت فیصلہ کرے. حکم تو نہیں کر سکتی، جب حکومت فیصلہ کرے. تو پھر جب حکومت فیصلہ کرے گی اپنی مرضی سے کرے گی. اب عمران خان صاحب کا وہ جو ڈیڈ لائنس ہیں وہ اس کا حکومت پر اثر نہیں پڑے گا. میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ عمران خان کا دباؤ حکومت نے کبھی لیا ہی نہیں جب سے حکومت بنی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.